सनम आवाज खराब के हो रास्ते में कुछ आवाज खराब हो रही है सनम। अच्छा आप बताइए, अब आ रही है? आवाज खराब जी हो अब रही है, ठीक डिले है, हो रही है। अब ठीक है। अगर अब खराब हुई तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट होके आती हूँ फिर वरना, ठीक है? अच्छा अब उम्मत जो है ना, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उसके लिए कुर्बानियाँ देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस बात से हट चुकी, इस ये भूल चुकी है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। एक दफ़ा यहीं पे कोई जिक्र कर रहा था कि जंग हो रही थी मुसलमानों की और किसी बड़ी सुपर पावर की, तो उनको ये बताया गया जब एक ऐसे ही था कोई फौजी था, उसको ये बताया गया कि तुम्हें जहाद में लड़ने वाला था, उसको बताया गया कि तुम्हें पता है उन लोगों ने फलां त्यारे ख़रीद लिए हैं या फलां त्यारे बना लिए हैं, वो इतनी स्पीड से चलते हैं और इतनी स्पीड से बम्बार्मेंट करते हैं। तो उसने आगे से ये बात की, कोई बात नहीं, त्यारे उनके, फ़िज़ाएँ तो अल्लाह की है ना। जब मुसलमानों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी ना, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो वो मांगना छोड़ देंगे, इम्प्रेस होना छोड़ देंगे। ये कहने को शायद फिर आप लोगों को बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल जाता है। कितने हमारे मफाद इंटरेस्ट्स होते हैं ना जो दूसरों से हमें चाहिए होते हैं, उसके लिए हम कभी कभार आउट ऑफ द वे जाके गलत चीज़ें कर लेते हैं, कभी झूठ बोल लेते हैं, कभी कोई और गलती कर लेते हैं। जब पता है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो उसी ने देना है, रिस्क भी उसी ने देना है, सेहत भी उसी ने देनी है, औलाद भी उसी ने देनी है, उसी ने देनी है। तो फिर कभी कोई इंसान गलत बात करेगा, वो तो उसी को खुश करेगा जिसका सब कुछ है। चले इसके बाद दूसरी बात, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहस्सिबकुम बिहिल्लाह। इसका मैं एक एक वर्ड आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। व इन, व और इन, अगर, तुबदू तुम जाहिर करोगे, व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करोगे, मा फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे नफ्सों में है, यानी जो तुम्हारे दिलों में है, औ या तुख्फूहु तुम छुपाओगे उसको, तुख्फूहु खुफिया से है, खाफा या इसका रूट वर्ड है, खफी कहते हैं छुपाने, खुफिया जो छुपी हुई चीज़ होती है। युहासिबकुम बिहिल्लाह हिसाब लेगा तुम्हारा साथ उसके अल्लाह। युहासिबकुम हमारा उर्दू वाला हिसाब जो है ना वही है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, चाहे तुम उसको कितना ही छुपा के रखो, या तुम कितना ही, और तुम जाहिर भी कर, या तुम जाहिर कर दो, ओपनली उसको करो, हिसाब तो तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ है। वो दोबारा पढ़ देती हूँ मैं इसको। व इन और अगर तुबदू तुम जाहिर करोगे, मा फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे नफ्सों में है, औ तुख्फूहु या तुम छुपाओगे इसको, युहासिबकुम बिहिल्लाह हिसाब लेगा तुम्हारा साथ उसके अल्लाह। ठीक है। अच्छा अब हमने दूसरी लाइट ऑन करनी है। क्या ये भी आपको किसी से मिलता जुलता लग रहा है? ये वाला हिस्सा भी, ये जो दूसरा बल्ब है, ये भी किसी आयत से सूर्य मिलता जुलता कैसे लग है? रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम जो अभी पढ़ चुके हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। बनी इसराइल के जो वो यहूदी स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स वाली आयत पढ़ी थी हमने, अच्छा उसमें शायद हमने ये पढ़ा था कि वो छुपाते थे हाँ आयत उसमें हाँ अल्लाह की। हाँ हाँ वो आयात था ना, यहाँ पे अल्लाह ताला बगैर कह रहे हैं कि हिसाब वाला तो नहीं है? नहीं, मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों को याद आ जाएगा। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम और अगर तुम जो छुपाओ जो तुम्हारे दिलों में है, आओ तो सॉरी अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में, या तुम छुपाओ उनको। अब क्या अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। अब याद करें, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है। ये वही बात है, वो वाली लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से मिलती जुलती थी, और ये यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम से मिलती जुलती है। यानी कि जो कुछ भी तुम जाहिर करोगे
وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ گے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے نا. جو اگلی بات ہے نا ہلانے والی، وہ ہے یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا. یہ تیسرا بلب ہے یحاسبکم بہ اللہ، اور یہ دوسرا بلب ہے. اچھا، اب ظاہر میری کوئی بھی چیز کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ وَإِن تُبْدُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ میری گفتگو سے، جو میں بول رہی ہوں اس سے، یا میرے ایکسپریشن سے. ایکسپریشنز بھی بولتے ہیں. ایکشن سے، ویری گڈ، میرے رویے سے، میرے ایٹیٹیوڈ سے. اچھا، اب یہ ہے جو ہے یہ میں ظاہر کرتی ہوں، اور جو میرے دل میں ہے وہ کیا ہے جو میں چھپاتی ہوں؟ جو میری نیت ہے، جو میرے ہاں ہاں وہ ارادے، نیتیں، جو کچھ بھی میرے اندر پھر رہا ہے، جو کچھ بھی میرے گمان. دل میں بالکل. تو وہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس پر مواخذہ بھی کرے گا. اب جس گھر میں رہتی ہوں نا، میرے شوہر اور میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں. آپ یقین کریں، کوئی بات میں اگر کرتی ہوں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے میں زبان سے میرے ایکسپریشن بھی کتنا ہی اچھا بن کے رہ رہی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. وہ اچھی طرح پتا، وہ جانتا ہے کہ میں کس جگہ پہ کتنی ڈگریاں مارتی ہوں. میں کوئی خوبصورت بات جو دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کے پیچھے میرے اندر کتنی ہوشیاری چھپی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. صرف پتہ ہی نہیں ہے، روز اللہ تعالیٰ کو رپورٹ جاتی ہے اس کی. اور پھر کیا؟ وہ رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آفس دفتر ہے جس کا نام ہے صنم کا دفتر، اس میں وہ سٹور ہوتی جاتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے اس بات پہ یقین ہو کہ جو میرے اندر چل رہا ہے، یا جو میں باہر بول رہی ہوں، جو میری آنکھیں ایکسپریشن شو کر رہی ہیں، جو میرے ایکشنز ہیں، وہ اس پہ ایک ایک پہ مجھے حساب دینا ہے، تو کیا میں گناہ کر سکتی ہوں؟ کیا میری گناہ کی ہمت ٹوٹ نہیں جائے گی؟ یا نافرمانیاں دم نہیں توڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے حساب لیں گے؟ یا دل میں کتنے ابال اٹھتے ہیں نا، کبھی کبھار کسی پہ کتنا غصہ آتا ہے، اتنی نیگیٹو باتیں اس کے بارے میں دل پہ آتی ہیں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے، تو ہر ابال پر مجھے شرمندگی ہو. اور اگر یہ تو صرف پتہ چلنے کی حد تک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو بھی تمہارے دل میں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات، تیسرا بلب، آپ میرا حساب بھی لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی میرا صرف ظاہر ہی اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، میرا اندر ہونا بھی بہت اچھا ضروری ہے. میری نیتیں، میرے ارادے، میرے جذبات، میرے ایموشنز، کس غرض سے میں کیا کام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو پھر میں ظاہر میں چھوڑ، پھر تو میں باطن میں بھی بہت اچھی بنوں گی. اچھا، اب آپ اگر غور کریں، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں. دنیا نے کرپشن کو دور کرنے کے لیے کتنی تدبیریں کی ہیں. جب دیکھو کرپشن ختم کریں گے، کرپشن، یہ ہمارے ملک میں تو اخبار چیخ رہے ہوتے ہیں، خبریں چیخ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہر مسلمان کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہو، تو کیا کرپشن اس کے اندر سے ختم نہیں ہو جائے گی؟ پوری مسلم امہ سے ختم نہیں ہو جائے گی؟ صرف اور صرف اس کو اللہ کے حساب کا ڈر ہو، اور اس کو اس چیز کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں. ڈر چھوڑے، احساس ہو صرف. ایک دفعہ نا جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو آپا ہمیں پڑھا رہی تھی، آپا میری مربی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ایک چھوٹا بچہ اسکول جا رہا تھا، تو ماں نے کسی ایک دن کوئی یونیفارم نہیں دھویا، کہیں بزی تھی یا کچھ تھی، تو دوسری شرٹ اس کو پہنا دی نا، اور کہنے لگی کہ کتنی بہت چھوٹی سی بات ہے ویسے، اور کہنے لگی کہ یہی پہن جو، یہ بھی وائٹ ہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ماما بہت سختی سے مانا ہے اسکول میں، آپ اسکول یونیفارم کے علاوہ اور کچھ نہیں پہن کے جا سکتے. وہ کہنے لگی یہ دیکھو بہت باریک سی لائن ہے، یہ بلیک سی لائن صرف اس پہ لگی ہوئی ہے، اندر کو کسی کو نظر بھی نہیں آنے لگی. تو بچہ آگے سے کہتا ہے امی آپ نے بتایا تھا نا ابھی رات کو ہی، آپ جب مجھے سمجھا رہی تھی تو آپ نے سمجھایا تھا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ کو پتہ چل جائے گا. تو میں اگر میڈم کو نہ بھی پتہ چلے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ رولنگز توڑ آؤں. اب جب اتنے چھوٹے سے بچے کے اندر یہ بلب آن ہوگا، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا وہ کرپشن کر سکے گا؟ یہ جو اتنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بچپن سے دل کے اندر یہ والا بلب روشن ہو کہ جو میں کر رہی ہوں، جو میں چھپا رہی ہوں،
میں اگلے سے کس نیت سے بات کر رہی ہوں، کس نیت سے اگلے کو اچھا ٹریٹ کر رہی ہوں. تو اگر میرے اندر یہ احساس ہو تو کیا میں کچھ بھی نیگیٹو سوچ سکوں گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے نا، اس کا ایک ایک لفظ دنیا کی سارے اندھیرے دور کر سکتا ہے اور دلوں کی ساری بیماریاں دور کر سکتا ہے. اب میں شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ شوہر کے ڈر سے نہیں کروں گی. پہلے تو میں نے یہ سمجھا نا کہ یہ للہ ما فی السماوات و ما، کہ یہ اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کے بعد اوپر سے جب میں اس شوہر کے ساتھ معاملہ کرنے لگوں گی، مجھے ساتھ اللہ بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا، یا اپنی ساس کے ساتھ یا بہن کی وجہ یا ماں باپ کے ساتھ اونچا بولنے لگوں گی، مجھے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹھے نظر آ جائیں گے. میری مصیبت نہیں آ جائے گی؟ اگر یہ آیت میرے اندر دوڑ رہی ہو، یہ لائٹ میرے اندر آن ہو، تو کیا میں کچھ بھی بول سکوں گی؟ اس کو نظر آئیں گے. یہ خون بن کر اندر دوڑنی چاہیے یہ آیات. جب یہ خون کی سپلائی میں دوڑے گی نا میری، تو خون کی سپلائی تو ہر جگہ ہوتی ہے، دماغ میں جائے گی، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا. اچھا، دل میں جائے گی، کسی کے بارے میں برا خیال ہے، یحاسبکم بہ اللہ، نہیں اللہ یہاں بیٹھا حساب لے گا. کانوں سے کچھ برا سننے لگوں گی، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا. آنکھ سے کچھ دینے لگوں گی، دیکھنے لگوں گی، یحاسبکم، اللہ حساب لے گا. کچھ غلط کر سکوں گی میں؟ فون اٹھایا ہے میں نے داستانے چھیڑنے کے لیے، اپنی دوست کے ساتھ گوسپ کرنے کے لیے، یحاسبکم بہ اللہ. میرے ہاتھ پہ میری نظر گئی تو میں نے کہا اس کے اندر تو خون دوڑ ہے، تو خون کے اندر تو اللہ دوڑ ہے، وہ حساب لے گا. اللہ پوچھ لے گا. کتنی میں سینسیٹیو بن جاؤں گی نا، اور کتنی نیک بن جاؤں گی. اتنی پیاری آیت ہے یہ. ایک دفعہ نا ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے کوئی ایک بڑا زبردست کوئی سودا کیا، کوئی ایگریمنٹ، کچھ اس قسم کی چیز کی، کوئی اپنا پلاٹ یا کوئی زمین بیچی اور بڑا پروفٹ ان کو ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ پروفٹ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ تم قرآن کی 10 آیتیں یاد کر لو اور سیکھ لو ان کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بڑا نفع ہے. وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. انہوں نے قرآن کی 10 آیتیں سیکھیں اور پھر آ کے اقرار کیا کہ بے شک یہ سچ ہے، یہ زیادہ بڑا نفع ہے. تو کیا ہے، قرآن کی آیات ایسے لائٹ بن کے آپ کے آگے آپ کے اندر روشنیاں کرتی ہیں، اور جب وہ خون میں دوڑتی ہیں نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یحاسبکم بہ اللہ ان تبدوا ما انفسکم یحاسبکم بہ اللہ ان تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تو ایک دفعہ آپا کہتی ہیں کہ وہ اپنی نا کسی کے گھر گئیں، تو کہتی ہیں ان کے گھر میں نے پہلی دفعہ سی ڈی دیکھی نا، تو میں نے پوچھا یہ اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پورا قرآن ہے، اور آپ اس میں آپ کو ترجمہ بھی ملے گا، آپ کو تفسیر بھی ملے گی، پورا کا پورا قرآن اس کے اندر آ گیا اس کچھ گھنٹے کی سی ڈی میں. تو آپا کہتی ہیں میں نے سوچا دیکھو انسان نے اپنا دماغ لڑایا اور ننھی سی ٹکیا پر لمبی لمبی تفاسیر اور لمبی لمبی آیات ڈال دی. ذرا سی محنت کر کے اس کو دل کی ٹکیا میں نہیں لا سکتا؟ سب لا سکتے. قرآن اترا ہی دل پر ہے، یہ مشکل نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سکتے تھے، اس کے بعد صحابہ نے لایا، اس کے بعد ان تمام نیک لوگوں نے لایا، تبع تابعین نے لایا، میں اور آپ بھی لا سکتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اس آیت کو مسلسل تلاوت کرتے رہنا، مسلسل اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرنا ہے. دل کی جیسے سی ڈی آن ہوتی ہے نا، اس طرح دل کی جو ٹکیا ہے نا، اس پر چپکا دینا ہے اس کو. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. یہ وہ آیت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اس آیت کو پڑھتے رونے لگ جاتے اور فرماتے کہ حساب تو بہت سخت ہے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، سورہ تکویر کے بارے میں قرآن کے آخری پاروں میں آتی ہے. سورہ تکویر میں نا اللہ تعالیٰ نے پورا قیامت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بے نور ہو جائیں گے، اور ساری نا اس کے بعد آتی ہے ایک ورڈ، اس میں آتے ہیں کچھ ورڈ آتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں آپ کے ان کو برداشت کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت
قریب لائی جائے گی اور جہنم بھڑکائی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمت نفس ما احضرت، ہر انڈیویجول کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے رب کے سامنے. تو اگر یہ میرے اور آپ کے اندر اترے گی نا یہ آیت، تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو صحابہ کا ہوتا تھا. اب اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ دعا جو نہیں ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب، میرا حساب آسان کر دے. تو انہوں نے کہا یہ کیا دعا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا نا، سورہ تکویر، جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا تو وہ مارا گیا. تو بس یہ زندگی میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کے بغیر ہی معاف کر دے. اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، ہوائیں مجھے لے کر ادھر ادھر غائب کر دیتی اور مجھے حساب نہ دینا پڑتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی کہ مجھے حساب دینا پڑتا. پھر ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کاش میں ایک درخت ہوتا، کاٹ لیا جاتا اور لوگوں کے کام آتا، مجھے حساب تو نہ دینا پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تھوڑا سا نا اگر آپ اس آیت پہ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ جب ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، یا ہم بچپن سے سنتے ہیں اللہ حساب لے گا نا پتہ چلے گا، حساب لے گا نا پتہ چلے گا، ہماری زبان پہ یہ بات رہتی ہے. تو تھوڑے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں بات آتی ہے اللہ کتنے سخت ہے نا، حساب لیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اللہ میاں کیوں سخت ہے. اب اگر میں نے اپنے بیٹے کو یا سپوز چلے میں نے اپنے نوکر کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپے دے کے کہا کہ جاؤ یہ چیزیں لے کے آؤ، وہ چیزیں لے کے آیا. جب وہ گھر واپس آیا تو میں نے اسے کہا رسید دکھاؤ کیا کیا لے کے آئے. میں نے کوئی ظلم کیا اس پہ؟ بتائیں نا مجھے، کوئی اس کو ظلم سمجھتا ہے؟ نہیں بھائی، میرے پیسے تھے، میں نے اس کو دیے تھے، اس نے آ کے مجھے رپورٹ دینی تھی، حساب دینی تھی. تو للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کی، میرے دائیں میں ہر چیز اللہ کی. تو کیا اللہ حساب لے گا تو یہ غلط ہوگا؟ یا مجھ سے پوچھے گا تو یہ غلط بات ہوگی؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنے آپ کو درست کرنے کا اس سے زیادہ، اس آیت کے ٹکڑے سے زیادہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم پلے صراط پر آگے کو نہیں سرکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا حساب نہیں دے دے گا. اچھا، اب کون سے والے 5 سوال ہے؟ جب ہم پڑھا کرتے تھے نا اسکول میں یا کالج میں، تو جب بھی ہمارا وائوا ہوا کرتا تھا تو جو بھی پہلے فرینڈ وائوا دے کے نکلتی تھی نا، میں پوچھتی تھی جلدی بتاؤ کیا پوچھا، مجھے بتاؤ، اچھا یہ والا سوال پوچھا تھا، اچھا اور کیا پوچھا، اور کیا پوچھا. تو اب یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حساب کیا لیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحاسبکم باللہ، کیسے حساب لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم پلے صراط پر سے سرکیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہیں دے گا. پلے صراط، آپ کہہ سکتی ہیں یہ بات کہ میں تو نہیں جاؤں گی پل صراط پہ؟ یا میں کہہ سکتی ہوں کوئی کتنا ہی بڑا افسر، بادشاہ، دولت مند ہو، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نفس کو اس پہ وارد ہونا ہے، ہر انسان وہاں سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، پر اس کو یہ امتحان پاس کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاؤں پل صراط سے سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا حساب نہیں ہو سکے گا. تو اب وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، حساب دو زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری. ذرا ریوائنڈ کرتے نا، دیکھتے میں نے اپنا بچپن، پھر اس کے بعد بلوغت سے لے کر اب تک کی عمر کیا کچھ کرتی رہی میں. حساب دینا ہوگا، اور حساب پتہ ہے کیسے ہوگا؟ زبان نہیں دے گی، آنکھیں دیں گی، کان، ناک، جسم کے سارے اعضاء حساب دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تمہارے ہاتھ، شاید میں نے آیت آگے پیچھے کر دی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. میری کون سی
جگہ پہ میں نے کیا کیا انجوائمنٹس کیے، کون کون سی فنکشنز، کون کون سے سینما ہاؤسز، کہاں کہاں میں کیا کرتی رہی ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ جلود گواہی دیں گی. جلود کہتے ہیں اسکن کو، وہ گواہی دے گی. وہ زمین جس پر میں بیٹھی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ زلزال میں اخرجت الارض اثقالها، اور نتائج جو بھی ہم نے پڑھی کہ اپنے بوجھ خالی کر دے گی زمین. وہ زمین یہ میرے اوپر چلتی تھی، میرے بارے میں کہے گی، اور یہ میرے اوپر یہ کیا کرتی تھی، وہ بھی گواہی دے گی. نہ میرے ہاتھ میرے رہیں گے، نہ میری زبان میری رہے گی، نہ میری سکن میری رہے گی. ایک دفعہ دو فرینڈس کا قصہ تھا کہ ایک فاطمہ جناح جو میڈیکل کالج نہیں ہے اس کی اسٹوڈنٹ تھی، دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، تو اچانک ایک نے دوسری کو طرف دیکھا، وہ یہی آیت پڑھ رہی تھی فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. تو وہ زمین کو دیکھ رہی تھی، تو اچانک کہتی میں نے زمین کو ہاتھ لگایا تو گیلی لگی نا مجھے، تو اس کو دیکھا تو وہ اس کے آنسوؤں اس پہ گر رہے تھے. تو اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ کہتی ہے مجھے یہ لگا کہ جب یہ میرے ریکارڈ چلائے گی تو پھر اس وقت میرا کیا بنے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. تو صحابہ صرف نہیں روتے تھے، جس دل میں بھی یہ آیت آتی ہے اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کو اپنے حساب کی فکر ہو جاتی ہے ہر وقت. پھر دوسرا سوال، پہلے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا پوچھا، اب اللہ تعالیٰ خاص طور سے الگ مینشن کریں گے کہ جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کی. اب جوانی آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کتنے جلدی آدمی ڈھل جاتا ہے. پلک چھپکتے ہی آپ اپنی میری ایج 43 ایئرز ہے اس وقت. میں اگر پیچھے دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے میں تو ابھی میں 8th میں تھی، نہیں ابھی اماں نے مجھے اسکول میں ڈالا تھا، میں گریڈ 1 میں آئی تھی. سب کچھ مجھے یاد ہوتا ہے. تو اتنے ہی جلدی مجھے لگتا ہے میں پلک چھپکوں گی اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی. بالکل یہ سب کچھ گزر چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ حلم حاسبنی حساب ہے، سیرا بس اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر معاف کر دے. تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ ہر شخص فکر مند ہوتا ہے نا. آج کل مال کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر ہوتی نہیں، وہی دماغ میں پھر رہا ہوتا ہے، وہی دلوں میں پھر رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف ہمارے شوہروں کا کام نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کماتے، یہ عورتیں بھی ان کے پیچھے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے کما رہے ہوتے ہیں. آپا کہتی ہیں کہ جب ہسبینڈ سے کوئی چیز منگاتی ہوں نا، کوئی غلط لے آئے، جیسے سبزی منگائی تو گلی ہوئی لے آئی، یا فروٹ اچھا نہیں آیا، تو فوراً کہتے آپ کو چیز لینی نہیں آتی، یہ کیا اٹھا لائیں؟ کبھی یہ بھی چیک کیا کہ کس مال سے اٹھا کے لائیں، اور وہ کس کے لیے کما رہے؟ تمہاری خاطر. تو ہر کام کرتے وقت پل صراط کو جب میں سامنے رکھوں گی نا کہ یہ کام مجھے وہاں پہ روکیں گے اللہ، میرے قدم آگے نہیں سے رکھ سکیں گے جب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا. اچھا اگلا سوال، چوتھا سوال، مال خرچ کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے مال خرچ کہاں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر بندے کو اسی لیے دیا ہے نا، وہ یوز تو کرے گی، ہمارے ورڈز ہوتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو بندہ انجوائے تو کرے نا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بے حساب دیا ہے، بہت دیتا ہے. اب ذرا اس کو ریلیٹ کریں اس سے، میرے 100 روپے کا حساب دے دو تو میں مارکیٹ بھیجا تھا سبزی لینے، کیا کیا لے کے آیا. اب جس وقت حساب دینے کی باری آئے گی، پھر کتنا مال میں نے صرف نمائش میں خرچ کیا تھا، کتنا مال میں نے اپنے نفس کی آئی لائک دس، مجھے اتنے پسند ہیں یہ، میں آتا نہیں ہے نیا کہ میں پہلے منگوا لیتی. شادی بیاہ، کتنے لوگوں کا کھانا، کتنا خرچ کیا تھا، لاکھوں کے جوڑے. اور اس کے بعد ڈیکور، اس پہ کتنا خرچ کو. آج کل تو خرچ کرنے پہ آؤ تو 1000 چیزیں. تو وہ جو لاکھوں کے جوڑوں والی دلہن ہے، یا وہ جو 25 ڈشز والا کھانا جہاں سرو ہوا ہے، وہ کیا یحاسبکم بہ اللہ، نبی کہہ رہے مال کہاں خرچ کیا. کماتے اگر میاں، خرچ تو ہم کرتے ہیں نا. پانچواں سوال، کانپ جاتی ہوں میں اس کو پڑھ کے، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ابھی، اور جو میں پڑھا رہی ہوں ابھی، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں، کتنا تمہیں آتا تھا اور کتنا تم نے عمل کیا. یہ جو میری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا رزق ہے، جو اللہ، اور میرا بھی رزق ہے.
جو اللہ تعالیٰ میری زبان سے آپ کے لیے اتروا رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہارے رگ رگ میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی تھی. یحاسبکم بہ اللہ، سیکھ تو تم نے سب لیا تھا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ. تو کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ میری فکریں بدل جائیں گی، سوچیں بدل جائیں گی. اور اللہ جی زمین کی گواہی کیا ہوگی. اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ یہ حساب تیار کون کر رہے؟ کرامن کاتبین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتے نہیں. جو کچھ بھی میں نے منگوایا، جو کچھ بھی میں نے بولا، سب کچھ ان کے پاس لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے سورہ کاف نکالی تھی؟ سورہ کاف میں نے آیا نمبر جی 50، سورہ نمبر 50، پارہ نمبر 26. اب دیکھتے ہیں ہمارا حساب تیار کیسے ہو رہا ہے. اس میں آیا نمبر 16 نکال دیجیے. جب نکال دیں تو مجھے بتائیے گا. جی نکل گئی. نکال دی. چل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں آیا نمبر 16 میں، اور ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس وقت میرے اور آپ کی رگے گردن سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور اس کے دائیں اور بائیں دو کاتب بیٹھے ہیں. کاتب کہتے ہیں لکھنے والوں کو. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. جو بھی میں کر رہی ہوں، جو بھی میں بول رہی ہوں، ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک گارڈ موجود نہ ہو. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیتوں کے بعد کہتے ہیں آیا نمبر 21 میں، اب پتہ میرا حساب کون پیش کرے گا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. ایک فرشتہ ہوگا جو کہ مجھے ہانک کے یعنی مجھے پکڑ کے لے جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا جو یہ کہے کہ جی اللہ جی اس نے یہ کہا تھا، یہ اللہ جی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے فلاں ٹائم فلاں دن فلاں چیز فلاں جگہ اس نے سے مال اس نے کمایا تھا، فلاں جگہ اس نے خرچ کیا تھا، فلاں جگہ سے اس نے یہ علم لیا تھا، اور فلاں جگہ پہ اس نے اس علم کو استعمال میں لایا تھا. ایک پوری رپورٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک رجسٹر ہوگا جو میرے نام کا رجسٹر ہوگا. تو اب یحاسبکم بہ اللہ، یہ ہے غیب پر ایمان. اور جو بھی میری ہر قسم کی نیکی، جو بھی میری ہر قسم کی برائی، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے سنسیئر فرینڈ کون ہوتا ہے، یا آپ سے سب سے زیادہ آپ کا مخلص کون ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کو ابھی دنیا میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کہ جو کبھی بعض لوگوں کے سامنے یا کبھی اکیلے میں میرا کوئی عیب بیان کر دیتا ہے، جو کہتا ہے یہ جو ہے نا تمہارے اندر جو یہ عادت ہے نا یہ بالکل اچھی نہیں ہے، یا تم یہ اس طرح سے کرتی ہو، یا یہ تمہارے اندر کب سے آ گیا. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ لفظ میرے لیے نکلوایا تاکہ مجھے اپنی کسی خامی کا پتہ چلے، اور قیامت والے روز جب اللہ میرے سامنے بولے کہ تمہارے اندر یہ قصور تھا یا تمہارے اندر یہ غلطی تھی، اس سے پہلے ہی مجھے خود پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے تھرو میرے کانوں میں یہ بات سنوا دی، اور میں اس پہ کام کر لوں. اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اس کے عیب دنیا میں ہی لے آتا ہے، اس کی برائیاں دنیا میں ہی اس کے سامنے لے آتا ہے. تو بندہ مومن کو کون سی فکریں لاحق ہونی چاہیے؟ ایک سیکنڈ آج کے دن آپ نے وہ لسٹ بنانی ہے جو آپ کی فکر ہے،
اور ایک لسٹ بنانی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ابھی ہم نے صرف 3 بلب آن کیے اس آیت کے. تو یہ فکر، یہ پریشانی جو کہ سورہ بقرہ کے اس ٹکڑے نے پیدا کی ہے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا جو ہر وقت اس کی روشنی میں بیٹھے گا، اور وہ بہت ہی بد نصیب ہوگا جو ان روشنیوں کے اپنے اندر آن نہیں کرے گا. چلیں جی، آپ لوگ ٹائم کافی ہو گیا، 12 منٹس اوپر ہو گیا. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آیت آدھی ہی آج ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بتا دیں. جی جی ایمن. کھڑے ہو گئے. مجھے تو بہت بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں زندگی گزاری اور کیا حساب دینا ہے. بس بہت ڈر لگا یہ آیت سن کے اور پڑھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سنوا رہا ہے ایمن، مجھے بھی سنوا رہا ہے. اسی لیے سنوا رہا ہے نا. میں نے کہا یا تو میں نے ایک بات ذکر کی نا کہ جو آپ کے عیب یا آپ کی کوئی برائی بیان کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اس کو جانے نہیں دینا، ان لائٹس کو اپنے اندر رکھنا ہے. یہ بہت قیمتی آیات ہیں اور یہ آیات کے بہت قیمتی ٹکڑے ہیں، آیت الکرسی بھی اور یہ بھی. تو ان سے پڑھ کے گزر نہیں جانا. اور سنم جی جی سنم جن گناہوں